बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के हमारे इस व्लॉग के दो हिस्से हैं और पहले हिस्से में हम पढ़ने जा रहे हैं अबू शकूर बलखी को और दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं फ़ारसी ज़ुबान के बारे में, शेर व शायरी के बारे में और किस तरह से आप बआसानी गर्दाने सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। हम शुरू करते हैं अबू शकूर बलखी अलैहिर्रहमा को। अबू शकूर बलखी ईरान के बहुत ही बड़े शायर गुजरे हैं और ये थे सामानी ख़ानदान के दौर में और इनके मुआसरीन में से आते हैं रुदकी, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रुदकी, जो बहुत ही बड़े शायर माने जाते हैं फ़ारसी के। यूँ तो हम कहें कि वो फ़ारसी शेर व शायरी के फादर भी माने जाते हैं, बाप भी माने जाते हैं। तो अबू शकूर बलखी, इनको जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हम इनके बारे में कुछ ख़ास बातें डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो वो हमें पढ़ाई नहीं जाती, या तो पढ़ाई नहीं जाती या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें वो मिलती नहीं है, तो हम इनके बारे में वो ख़ास बातें मालूम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो बात यह है कि सबसे अव्वल इनकी पैदाइश होती है 300 हिजरी के करीब और ये पैदा होते हैं बलख जो आज है पाया जाता है और जो आज के जिस कंट्री में है वो है अफ़गानिस्तान में। आज अगर आप गूगल में देख लें, अबू शकूर बलखी को सर्च करें तो आपको वहाँ पे इनके नाम के नीचे आता है ईरानियन पोइट, जो मेरे ख्याल में बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये अगर अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, अफ़गानिस्तान में मदफून है और वहीं पले बड़े और वहीं से अपना जो भी इनका ज़िंदगी में जो भी इन्होंने कारनामे किए वहीं सर अंजाम दिए, तो इनको ईरानियन पोइट क्यों कहें? तो सबसे पहली बात ये मेरे नाजरीन, आप ये ज़रा याद रखें कि ये जो अबू शकूर बलखी है ये ईरानियन नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के थे और बलख में पैदा हुए और बलख में ही इनका इंतकाल होता है। तो हमें सबसे अव्वल ये चीज़ दुरुस्त करनी चाहिए कि ये अफ़गानियन पोइट है। जैसे कि मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, जामी अलैहिर्रहमा, अब्दुर्रहमान जामी, वो हिरात में पैदा हुए और हिरात है अफ़गानिस्तान में, लेकिन जब हम उन्हें सर्च करते हैं तो बाज़ दफ़ा उन्हें भी दिखाया जाता है ही इज़ ए पर्शियन पोइट, ही इज़ एन ईरानियन पोइट। और ये नाइंसाफ़ी है। ये जिस देश में, जिस मुल्क में पैदा हुए, तो इनको उसी देश के साथ गिनना चाहिए और उसी देश के साथ इनका नाम लेना चाहिए। तो ये अफ़गानी थे और हमें इनको अफ़गानी मानना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जिस दौर में पैदा हुए उस दौर का एक ज़बरदस्त और आलीशान ख़ानदान, जिसे सामानी ख़ानदान कहते हैं। ये सामानी ख़ानदान, इनकी खासियत ये थी कि ये बड़े ही कट्टर मुसलमान थे और दीन के बारे में ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और इनका जो खसूसियतें तो इनकी बहुत सारी है। एक खासियत ये भी है कि इन्होंने अपने ज़माने में पर्शियन का बोलबाला किया और पर्शियन जो पोइट्स थे, जो ऑथर्स थे, उनकी बड़ी खिदमत की। और साथ ही जो इनके दौर का जो बादशाह था उनका नाम था नूह सामानी उनको कहते हैं। तो वो भी बड़े अदब परवर इंसान थे और उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान की बड़ी खिदमत की है। और इनके अबू शकूर बलखी के जो मुआसिर थे वो थे मैंने जैसे कहा रुदकी, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रुदकी इनके मुआसिर थे। और इनका जो कारनामा है, इन्होंने सबसे अव्वल फ़ारसी लैंग्वेज में, फ़ारसी ज़ुबान और अदबियात में एक मसनवी लिखी है। और इनसे पहले कहा जाता है, तारीख़ कहती है कि इनसे पहले किसी ने इस तरह की मसनवी नहीं लिखी थी। और इन्होंने ये पूरी की पूरी मसनवी बहर मुतकारिब में लिखी थी, जो बहर मुतकारिब फ़ऊलन जिसके अवज़ान है फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, तो इसमें इन्होंने जो ये पूरी मसनवी लिखी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनका पूरा कलाम आज मौजूद नहीं है
ان کے کلام میں جتنا جو موجود آج ہے وہ ہے 429 اشعار۔ ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ یہ خود کہتے تھے تا بدان جا رسید دانش من کہ بدانم ہمی کی نادانم۔ یہ کہتے تھے کہ میرا علم وہاں تک پہنچا ہے، میں نے اتنی ترقی علم میں کی ہے اور میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ بدانم کہ میں تو سارا جانتا ہوں، ہمی کی نادانم، اور ساتھ میں یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایک تو میں سارا کچھ جانتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ سارا کچھ جان کے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب جو ہم آج ان کا ایک قطعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ بڑا پر لبریز ہے پند و نصایح سے، تو میں اس کا متن پہلے آپ کے لیے پڑھتا ہوں، آپ غور رکھیں اور آپ کی اسکرین پہ یہ متن اور یہ قطعہ ظاہر ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ درختی کی تلخش بود گوہرا، درختی کی تلخش بود گوہرا، اگر چرب و شیرین دہی مرورا، اگر چرب و شیرین دہی مرورا، ہمان میوے تلخت آرد پدید، ہمان میوے تلخت آرد پدید، ازو چرب و شیرین نخواہی مزید، ازو چرب و شیرین نخواہی مزید۔ یہ فارسی قطعہ ہے اور اب میں کوشش کرتا ہوں اس کا معنی آپ کو سمجھانے کی۔ سب سے بیچ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو اس وقت کا سٹائل لکھنے کا تھا اسے سب کے خراسانی کہتے تھے، خراسانی سٹائل کہتے تھے اسے۔ اس وقت کا سٹائل جو ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خراسانی سٹائل آخر ہے کیا، تو یہ اس کو میں سمپل میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایسا سٹائل تھا جس میں مشکل جو تلمیحات ہوں، ثنائے بدائے ہوں، یا ہم کہیں کہ جتنی بھی جو فارسی زبان میں بعد میں جو شعر ملمع کہے گئے، تو اس طرح اس زمانے میں نہیں کہا کرتے تھے۔ جیسے کہ بعد میں فارسی عربی زبان کا زیادہ فارسی پہ غلبہ آ گیا تو فارسی شعراء عربی لفظ جو ہے، الفاظ جو ہے، ان کا استعمال بھی فارسی میں کیا کرتے تھے، اور مشکل جو پیچیدہ طریقہ انہوں نے بعد میں اپنایا تھا، تو اس زمانے میں ایسی بات نہیں تھی، تو اس میں بڑی سلیس انداز میں بات سمجھائی جاتی تھی۔ تو اسی طرح یہاں پہ ابو شکور بلخی ہمیں سمجھاتے ہیں، درختی کی تلخش بود گوہرا کہ چرب و شیرین، اگر چرب و شیرین دہی مرورا۔ درختی، ایک درخت کہتے ہیں پیڑ کو، ٹری کو کہتے ہیں، کوئی بھی ٹری آپ لیں، کہ تلخش بود گوہرا، اگر اس کی جڑیں ہی تلخ ہوں، اگر اس کی جڑیں ہی اس میں کھٹاس ہو، تو اس میں چاشنی نہ ہو، اگر چرب و شیریں دہی مرورا، تم چاہے پھر کتنا بھی اس کو چرب ڈال دو، اس کے جڑوں پہ چرب ڈال دو، کتنا ہی شیرین اس پہ ڈال دو، شیرینی، کتنی سویٹس، کتنا میٹھا پانی بھی لے آئیں آپ، جتنی بھی دنیا کی قسم کی مٹھائیاں ہیں، سویٹس ہے، شوگر ہے، جو بھی ہے، اگر آپ کتنا بھی اس کو ڈال دیں، ہمان میوے تلخت آرد پدید، لیکن یاد رکھیں آپ کتنا بھی اس کو شیرینی ڈال دیں، کتنا بھی چرب ڈال دیں، لیکن جب وہ میوہ دے گا، جب وہ پھل دے گا، جب وہ فصل دے گا، تو وہ وہی فصل اور وہی پھل دے گا جو وہ پہلے دیتا تھا، جس میں کھٹاس ہوتی تھی، جو سویٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ازو، اور پھر آخری مصرع جو ہے، دیکھیے بات ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، ازو چرب و شیرین نخواہی مزید، اور یاد رکھیں اگر آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اس پیڑ کے جڑوں کے اوپر چرب ڈالتا ہوں، شیرینی ڈالتا ہوں، جو بھی ڈالتا ہوں تاکہ یہ اچھی اس کے میوے جو ہوں، اس کا پھل اچھا ہو، سویٹ ہو، تو آپ کی یہ خواہش بر نہیں آئے گی، بلکہ آپ بعد میں نقصان ہی لیں گے، بلکہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو
بعد میں افسوس ہی ہوگا کہ اتنی محنت کری میں نے، جو بھی کیا تو وہ اس نے مجھے پھل نہیں دیا۔ تو یہ میں مختصراً بات کر رہا تھا ابو شکور بلکھی کے بارے میں کہ یہ ایک ایسی شخصیت کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے میں تو یہ کہہ دوں کہ یہ پولیمیتھ تھے، بحر العلوم تھے، کہ ہر علم پہ انہیں سبقت تھی، ہر علم پہ انہیں مہارت تھی۔ لیکن دیکھیں قدرت بھی دیکھیں، اللہ کا فضل بھی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود انہوں نے جو بھی اپنا جو پیچھے اپنی لیگیسی چھوڑی اس میں سے تھوڑا سا کچھ بچا۔ اور یہ میں پھر ایک بار دہراتا ہوں، تا بدان جا رسید دانش من کہ بدانم ہمی کی نادانم، میرا علم اس جگہ تک پہنچا کہ بدانم میں سب جانتا ہوں، مجھے سب چیزوں کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، ہمی کی نادانم، لیکن بات ایک اور بھی ہے، یہ ساری چیزوں کی معرفت کر کے، یعنی کہ مثلا میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک پیڑ کی مثال دیتا ہوں۔ اگر یہ باٹنی پڑھتے ہیں، اگر ان کو باٹنی پہ ایکسپرٹائز تھی تو انہوں نے پتہ کیا کہ بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر کچھ ٹائم وہ وہاں پہ رہ کے پھر اس میں سے جو کونپل نکل آتی ہے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جب قدرت کا نظام ایسا ہے کہ مونسونز ایسے چلتے ہیں کہ اس پہ بارشیں پڑتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایک تناور درخت بنتا ہے اور پھر پھل دیتا ہے۔ تو اس سے یہ ساری معرفت حاصل ہوئی کہ بیج کیسے زمین میں بویا جاتا ہے یا پڑ جاتا ہے اور خود اس میں سے کونپل نکل آتی ہے، اگاتا ہے اور پھر تناور درخت بنتا ہے اور پھر اسے پھل نکلتے ہیں، اور پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ پیڑ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے اور وہ سوکھ کے ایک ایک کر کے اس کی ٹہنی گر جاتی ہے، اور آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیڑ گر جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی ہی کہ بہت سارے علوم، بہت ساری چیزوں کی مجھے معرفت ہوئی، لیکن بات ایسی بھی ہے کہ یہ ساری معرفت حاصل کر کے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو جیسے سوکریٹس نے بھی کہا تھا کہ مجھے ساری چیزوں کا علم ہو چکا ہے، لیکن یہ سارا کر کے مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، شان ہوتی ہے کہ اتنا سارا کچھ جان کے ان میں ندامت، ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ رہا ہمارے آج کے ولاگ کا پہلا حصہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پارٹ پر۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے 2 بلکہ 3-4 ماہ پہلے سے ایک کوشش کی اپنی طرف سے کہ فارسی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ویلاگز شیئر کروں فارسی کی۔ جب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے پہلے کوشش کی کہ آپ کے لیے، اپنے طلباء کے لیے، اور جو بہت سارے لوگ فارسی سے دل بستگی رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے ویڈیو بناؤں، تو پہل کیمرہ کے سامنے مجھے ایک ایکسپیرینس نہیں تھا کہ کیسے میں بات کروں، میں نروس ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے سیکھا اور میری یہ کوشش ہے اور میرا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ جو میں فین ہوں، تو وہ کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں اتنا سا بھی تھوڑا پتہ ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائیے۔ تو اسی کو فالو کرتے ہوئے میں نے کوشش کی، اور میں دن بدن کوشش کرتا ہوں بہتر سے بہتر ہونے کی، اور اپنے ناظرین تک ایک بہترین کنٹینٹ لے کے آ جاؤں تاکہ آپ فارسی سے محبت کریں، فارسی سیکھیں اور فارسی کے اس دریا میں جا کے گوتے ماریں اور وہاں سے لال و گوہر لے کے آئیں۔ تو بات کرتا ہوں میں زبان آموزی، جسے ہم انگلش میں کہیں لینگویج لرننگ۔ لینگویج لرننگ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کوئی فارسی سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ زبان سیکھے، اور زبان سیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی جو متن کسی سے پڑھوا کے اور اس کو سمجھتا ہے، ایسے وہ زبان نہیں سیکھ سکتا۔ زبان کی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ سب سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا الفابیٹس اور ان کے ساؤنڈز اور ان کا اوریجن کہاں سے آیا،
تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اور ساتھ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہوتا ہے قواعد. آپ کو گرامر کا بھی پتہ ہو, آپ کو گرامر پتہ ہو کہ گرامر میں کس طرح سے ہم کیسے جملے بنائیں اور گرامر کے حوالے سے وہ درست ہوں. اور فارسی میں جو ریڑھ کی ہڈی میں مانتا ہوں پرشین لینگویج کی, وہ ہے گردانے. اور جب تک نہ ایک پرشین اسٹوڈنٹ, پرشین لرنر گرامر کے حوالے سے گردانے نہ سیکھے تو میرے خیال میں وہ کبھی بھی پرشین نہیں سیکھ سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے ناظرین جو مجھے دیکھتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, یا جو بھی میرے احباب ہیں, یا جو بھی لوگ جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں, مجھے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور انہیں پسند ہے کہ وہ فارسی سیکھیں, تو وہ میرے ساتھ, میں ہمیشہ اپنے ڈسکرپشنز میں میل دیتا ہوں, اور ساتھ میں آپ کے پاس یہ جو کامنٹ سیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں گردانے پڑھا سکتا ہوں. اس کے لیے اچھے سے کنٹینٹ لے کے آؤں گا تو آپ کا فائدہ اسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کو گردانوں کا پتہ ہو تو ضرورت یہ ہوتی ہے بعد میں کہ آپ کو الفاظ کا انبار حاصل ہو. آپ کو جو بھی چیزیں, جیسے کہ آپ کے آس پاس چیزیں ہوتی ہے, قلم ہوتا ہے, کپ ہوتا ہے, بلیڈ ہوتا ہے, جو چیزیں کتاب ہوتی ہے, کچن ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, پیڑ ہوتا ہے, آسمان ہوتا ہے, زمین ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کا نام جب تک نہ آپ کو فارسی میں پتہ ہو پھر آپ جملے جوڑ نہیں سکتے. اور پھر اسی حوالے سے میں آپ کو جملے بنانا سکھا سکتا ہوں, جملے آسان طریقے میں سکھا سکتا ہوں. اور ساتھ میں یہ بات بیچ میں کہتا چلوں, جو میں ایک فارسی لیکچرر ہوں, تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, بالخصوص میرے اسٹوڈنٹس, ان کے لیے جو میں نے ابھی تک کے جو جتنے بھی ویلاگز بنائے ہیں تو میں نے تقریباً 90% سلیبس کمپلیٹ کر ڈالا ہے. اور میرے اسٹوڈنٹس جب بھی چاہیں, جب بھی انہیں فرصت ہو تو وہ میرے چینل پہ آ کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں, تو کبھی بھی وہ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. اور ساتھ میں جب آپ گردانے سیکھیں اور پھر آپ جملے بنانا سیکھیں تو پھر ضرورت ہے کہ مجھے بھی پتہ, جب آپ وہاں سے بھی ساتھ دیں گے, اپنے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں آپ کمنٹس ڈالیں کہ اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس حد تک فارسی سیکھی ہے, اور پھر میں اسی حوالے سے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ پرشین میں بات کرنا شروع کر دوں, تو وہ بھی ہمیں فائدہ دے گا. اور پھر جو انٹرسٹڈ ہے, جو لوگ انٹرسٹڈ ہے, ہم کہیں کہ پوئٹری سے, تو ان کے لیے میں چاہوں گا انشاءاللہ, چونکہ میں خود ایک شاعر ہوں اور الحمدللہ مجھے جو ہے اسلامک جتنا بھی لٹریچر ہے, پرشین ریلیٹڈ جو جتنا لٹریچر ہے, اردو لٹریچر ہے, اس پہ تھوڑی بہت مہارت ہے اللہ کے فضل سے. اور علم العروض ہو, ثناء بدایہ ہو, علم حروف جمل ہو, یہ ساری چیزوں پہ مجھے تھوڑی سی مہارت ہے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی اس بارے میں آپ کے ساتھ ویلاگز شیئر کروں. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ناظرین مجھے دیکھتے ہیں, اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ کمنٹس کریں, تو وہ میلز ڈالیں مجھے, تو مجھے اس سے اندازہ ہوگا اور میں آپ کے لیے یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ساتھ ہی آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں ہم ٹیکنالوجی بھی بڑی جو ہم دن بدن ایجادات کر رہے ہیں, ڈسکوریز کر رہے ہیں. ہم نہ جانے, ہم کہتے ہیں آج کے کل تک کہہ رہے تھے کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے, اور پہنچ بھی گئے. اب ہم کہتے ہیں ہم مارس پہ جائیں گے تو وہاں بھی پہنچ کے دم لیں گے. تو انسان میں اتنی قوت اللہ نے دی ہے, اللہ نے یہ ایک طاقت رکھی ہے انسان میں. تو میں یہ چاہوں گا آپ کے ساتھ یہ کہ ہمیں جس چیز میں فقدان ہے آج, وہ ہے ادب, وہ ہے اخلاقیات. ہمیں آج یہ چیز لیک ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے بات کریں, اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بات کریں, یا جو بھی ہمارے معاشرے میں ہمارا
اٹھنے کا ڈنگ، چلنے کا ڈنگ، بات کرنے کا ڈنگ، سوچنے کا ڈنگ، تو ساری چیزیں ہماری کچھ عجیب سی ہوئی ہے، اور ہم جیسے لڑاکو لوگ ہو چکے ہیں، ہر بات پہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم یہاں پہ دوست بن کے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، شفقت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اس بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ ویلاگ شیئر کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں، دلچسپی ہے ان میں، تو آپ میرے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں گے، اور میں ضرور آپ کے جو آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، میں آپ کے ساتھ آپ کی جو میلز ہوں، آپ کے جو کامنٹس ہوں، ان کا جواب دوں گا، اور آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی تیاری کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور امید کرتا ہوں یہ سلسلہ اس طرح سے زیادہ ترقی کر پائے گا کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں، پورا دیکھا کریں، کانٹیکٹ دیکھا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ویڈیو دیکھیں، 2 منٹ دیکھیں اور پھر کہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ کو تب یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، میری کوئی بھی بات سمجھ آ سکتی ہے، جب آپ پورا ویڈیو دیکھیں، پورے ویڈیو کا کنٹینٹ دیکھیں، اس کا تھیم پکڑ سکیں، اور تب آپ کو میرے ساتھ ایک رغبت پیدا ہوگی، اور تب آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔